अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 22 तारीख है, इतवार का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर का ताल्लुक अडियाला जेल से है, जहां पर इस जाली फॉर्म 47 की सरकार ने एक मरतबा फिर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के गिट्टे गोडे पकड़ लिए हैं। मिन्नत तरलों पर उतर आई है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को रोका जाए कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज ना करें, शुरुआत ना करें। एक तरफ ये वाली हरकतें कर रही है सरकार या हुकूमत, दूसरी जानिब अपने भोंपुओं के जरिए ये बयानात दिलवा रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई के अलावा बाकी हर मामले के ऊपर बात होगी। अब सोचिए कि जब मुतालबात के पॉइंटर्स में से एक पॉइंटर यह हो कि वो तमाम कैदी जिनके ऊपर सियासी मुकदमे बनाए गए हों उनकी रिहाई फिलफौर की जाए, तो क्या उसमें इमरान खान साहब शामिल होंगे अल्टीमेटली या नहीं होंगे? ये वो मामला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कंसर्न्स और रिजर्वेशन शो कर रहे हैं हुकूमत के इंटेंट के ऊपर और मरकजी क़यादत की इंटेंट के ऊपर भी। इसका क्रॉस डायसेक्शन पूरी तरह से तफसील के साथ मैं करूंगा। पूरा पोस्टमार्टम के असल में मामला है क्या। अब से थोड़ी देर पहले बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। फिर कल स्पीकर चैम्बर के अंदर सुबह 11 बजे पहला दौर शुरू होगा मुलाकातों का, मुज़ाकराती दौर। उसके अलावा बैरिस्टर सैफ साहब के जिम्मे भी कोई काम लगाया गया कि पेशावर के अंदर सीएम हाउस में किन किन लोगों से बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात करनी हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। फिर सवाल यह भी है कि इस मुज़ाकराती टीम के अंदर हुकूमत की तरफ से कोई एक भी ऐसा काबिल एतमाद शख्स है जिससे बात की जा सके। फिर मरकजी क़यादत इमरान खान साहब को यानी कप्तान को कितना बड़ा धोखा देने जा रही है या दे रही है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। आप मुझे ऑफिशियली इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी वहां करना चाहें तो कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म जिनके कंडक्ट के ऊपर पहला क्वेश्चन यह है कि उन्होंने 8 फरवरी का इमरान खान साहब का मैंडेट थेफ्ट करने के बाद ये कुर्सी अपने पास रखी है, उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। तो जब ये मुज़ाकराती कमेटी उस वज़ीर आज़म की बिहाफ के ऊपर बनती है जिनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बने हैं, तो आप उनके साथ बैठते ही सबसे पहले उनकी पोजीशन को लेजिटिमेट डिक्लेयर कर देते हैं। ये इंतहाई संगीन हसास मामला है जिसको समझने की जरूरत है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि ये गवर्नमेंट उनका मैंडेट चोरी करके मार्ज़े वजूद में आई है और उनका जो वज़ीर आज़म है वो उस चोरी मैंडेट के साथ इस वज़ीर आज़म बना हुआ है। जब उनके साथ आप मुज़ाकरात करके इस चीज़ को लेजिटिमेट मानते हैं कि वाकईतन वो एक पोस्ट के ऊपर हैं जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, तो आप उनकी इस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। पहला आपका जो बिग नो है या रेड फ्लैग है उसको आपको समझना चाहिए था, लेकिन आप चले गए बदले नाखास्ता या जानते बूझते हुए या दिल कर रहा था। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने सबसे बड़ा जो बवाल कर डाला है वो अपने आप के साथ, अपने कंडक्ट के साथ यूं कर डाला है कि आप बड़े स्ट्रांग फुटिंग्स के ऊपर थे। आपका मुद्दा, आपका केस बहुत स्ट्रांग था। 26 नवंबर का, 8 फरवरी का, दोनों केसेस बड़े स्ट्रांग थे, इवन 9 मई का भी। लेकिन आपने क्या कर डाला, आपने इन मुश्किल तरीन दिनों के अंदर अपना वीक कंडक्ट शो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, मरकजी क़यादत ने। आप अपने लीडर से, जो सेंट्रल लीडर हैं इमरान खान साहब, उनसे ही कुछ सीख लेते, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आ जाती। लेकिन बहरहाल आप मुज़ाकरात में जाना चाह रहे थे, आप गए। ऐसा इंप्रेशन मिला जैसे आप खुद मिन्नत कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के 2 पॉइंटर्स हैं। पहला तो वो तमाम कैदी जिनके ऊपर सियासी मुकदमे बनाए गए हैं या जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ है, जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से सजाएं मिली हैं, उनको फिल वॉर छोड़ा जाए। दूसरा, ये जो 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात हैं इनकी तहकीकात की जाए। मेरी नज़र में तो ये 2 ही मुतालबात हैं, कोई तीसरा है तो आप भी बता सकते हैं। जो पहला मुतालबा है उसमें वो तमाम कैदी जिन पर सियासी मुकदमे किए गए हैं उनकी आज़ादी का मामला है, उनकी रिहाई का मामला है। और आज बैरिस्टर अकील साहब जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं वो फरमाते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का मामला एजेंडे में शामिल नहीं है।
تو یا تو مرکزی قیادت کے ان زوماؤں کو جو کلیم کرتے ہیں ان سارے مطالبات کا، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، یا پھر حکومت کو یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے، یا آپ کو بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ ٹی او آرز کیا ہیں، اور اگر آپ نے میڈیا ٹاک کرنی ہے تو ان کے اوپر بات نہیں کرنی، اس کو ان کیمرہ رکھنا ہے۔ یہ تمام باتیں یا تو مرکزی قیادت کو سمجھ نہیں آ رہی، یا حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، یا مرکزی قیادت اٹھا کے ملبہ ان کے اوپر ڈال رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ہی ڈلا رہا ہے۔ تو بھائی تھوڑا سا عقل اور ہوش سے کام لے لیں۔ مجھے سمجھا دیں کہ اگر سیاسی قیدیوں کی رہائی، یا وہ قیدی جن کے اوپر سیاسی مقدمات ہیں ان کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے، تو کیا آپ نے کوئی الگ سے نیا پاکستان بنانا ہے، یا کوئی نیا دارالخلافہ کھڑا کرنا ہے جس کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں؟ مطلب مذاکرات اسی بات کے اوپر ہی ہو رہے ہیں نا، اور کس چیز کے اوپر ہو رہے ہیں؟ یہ مینڈیٹ چوری کے اوپر بھی نہیں کرنا تو پھر کس کے اوپر کرنا ہے؟ یعنی یہ پہلے سے وہ ریڈ فلیگ دکھا رہے ہیں، آپ ان کے ریڈ فلیگ کو چومے جا رہے ہیں، یہ والا معاملہ ہے۔ اب پھر جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے حکومت نے، ان میں سے کوئی ایک نام بتا دیں جو پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں قابل اعتماد ہو۔ میں نام لے دیتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب۔ پی ٹی آئی آلریڈی کہتی ہے کہ یہ بھگوڑے تھے، منی لانڈرنگ کر رہے تھے، پاکستان میں ڈیپٹی وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں نواز شریف کے نام کے اوپر مینڈیٹ تھیفٹ کر کے۔ آپ ان کے اوپر اعتماد کریں گے، یا ان کے یہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے کہ جو کہہ دیں گے وہ بعد میں کریں گے بھی؟ یہ پی ٹی آئی کرے گی؟ نیچے کامنٹس میں لکھے گا۔ دوسرا نام لیتا ہوں، رانا ثناءاللہ صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ان کے اوپر ایک کیس بنا چرس ڈالے جانے کا۔ عمران خان صاحب نے کھل کر کہہ دیا تھا یہ کیس میں نے نہیں بنایا، ڈی جی اے این ایف تھے اور ان کو ڈائریکٹ ہدایات تھی باجوہ صاحب کی، اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر لیا، کلیئر کر دیا۔ وہ شخص جس نے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، 25 مئی سے لے کر پتہ نہیں اب تک، 2022 سے لے کر اب تک، اس شخص کو مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں جو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ ہم چوروں، ڈکیٹوں، دہشت گردوں اور پھر انتشار پھیلانے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ آج تک کہہ رہے ہیں۔ اس بندے کے دیے ہوئے وعدے وعید پر آپ اعتماد کریں گے؟ کامنٹ کیجئے گا۔ نہیں کریں گے۔ عرفان صدیقی صاحب جو عمران خان صاحب کی پولیٹیکل موو کو ہی انلیجٹمیٹ قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انتشاری ٹولہ ہے، ان کو آپ ان کے دیے ہوئے وچن کے اوپر یا وعدے کے اوپر آپ اعتماد کریں گے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب، نوید قمر صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، علیم خان صاحب، چودھری صالح حسین صاحب، خالد مگسی صاحب، یہ تمام ناموں میں سے کوئی ایک نام بتا دیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کنسنسس سے بات کرنا چاہ رہی۔ کوئی آؤٹ سائڈر ہوتا، کوئی ایسی مذاکراتی کمیٹی بنتی جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوتے، شاہد خاقان عباسی ہوتے، مفتاح اسماعیل ہوتے، جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہوتے، کوئی ایسے لوگ ہوتے، مشتاق غنی صاحب ہوتے، سمجھ میں آتی کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے، حکومت کے کہنے پر بنی ہے، دونوں فریقین کو ایکسیپٹیبل ہے، وہ جو کرے گی ہم سمجھ لیں گے۔ پہلی مت تو آپ کو ادھر ہی ماری گئی، آپ اسی کے اوپر ہی اب آپ جو ہے نا بینڈ بجاتے رہیں گے کمیٹی بن گئی، کمیٹی بن گئی، نکلنا کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں نکلنا۔ یہ لکھ لے میری بات، سوائے ٹائم پانے کے اس کا اینڈ پروڈکٹ جو ہوگا، اور اگر منیمل اینڈ پروڈکٹ کے اوپر پیکج کے اوپر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت لیٹ گئی تو یاد رکھیے گا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ بہرحال کل جی اسپیکر چیمبر کے اندر صبح 11 بجے ملاقات ہے، راؤنڈ آف ٹاکس پہلا اس کا مرحلہ ہے، اور اس میں اسپیکر صاحب نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے۔ اب اس میں کیا ڈسکشن ہوں گی، ٹی او آرز کیا ہوں گے، کون کتنی بات پہ مانے گا نہیں مانے گا، ماننے والی بات تو دور کی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکس ہونا یا ڈسکورس ہونا یہ بھی میرے لیے جو ہے نا بڑی سرپرائزنگ ہوگی اگر ہوئی تو۔ اب وکیل ملک صاحب کی سنی جو کہتے ہیں عمران خان کی رہائی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہوگی، تو وہ قیدی جن پر سیاسی مقدمات ہیں کیا اس میں عمران خان صاحب شامل نہیں ہوں گے؟ یعنی اگر آپ سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو کس بات کے اوپر ہو رہے ہیں؟ 26 نومبر پہ بھی آپ نہیں آنا، آلریڈی آپ کہہ چکے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں گولی نہیں چلائی، پھر کہتے ہیں گولی علیم گنڈا پور صاحب کے گارڈ نے چلائی، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ان دونوں میں سے کسی نے نہیں چلائی، جس نے بھی چلائی بہرحال یہ ریاکشن تو ہونا تھا، پھر یہ آپ کہتے ہیں۔ تو اس 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے آپ سے بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی کمیشن بنوا کے دیں دو، اور کمیشن کے حالات بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز کی کیا حالت ہے۔ کیا یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ سب لوگ مل کے؟ یہ پبلک کو بیوقوف ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا پھر ابھی سننے میں آیا کہ بیرسٹر سیف صاحب کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، کے پی کے میں ہوتے ہیں، وہ مشیر اطلاعات ہیں، کہ وہ سی ایم ہاؤس کے پی کے اندر کوئی بیک ڈور مذاکرات کریں۔ یہ نیشنل ٹیلی ویژن کی سٹوری ہے، میں پھر اگین اس کو اتنی اہمیت یا وقت نہیں دوں گا کیونکہ میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر صاحب بڑے کلوز ہوں گے، ان کی بڑی ٹائز ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں ان کو اتنے قداور شخصیت نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر کوئی ٹاکس ہوں جس کا کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔
ہونا ہوتا تو مرکزی قیادت کو ادھر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی. اور اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو صرف میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ کاسمیٹک سیٹنگز ہوں گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ایٹ پیس رہے پی ٹی آئی کے ساتھ. ان کو لڑائی سوٹ کرتی ہے. لڑائی اس لیے کہ جب تک یہ لڑائی رہے گی وہ بینیفیشری رہیں گے. جس دن یہ لڑائی ختم ہو گئی ان کا بینیفٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو کوئی پاگل کا بچہ ہی ہوگا جو اپنی سیٹ کا بینیفٹ ختم کر کے دوسرے کو دے دے گا نہیں آپ ایک ہو جائیں اور میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا. آپ خود سوچیں، اگر میں اس میں کوئی ایگزیجریشن سے کام لے رہا ہوں تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں. اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا آپ کی توجہ $1,000,000 ایشو سے ہٹانا ہے، اور وہ ہے کہ گولی کیوں چلائی. 26 نومبر کو ایک مہینہ ہونے میں صرف 4 دن باقی ہیں. آج 22 تاریخ ہے. ایک مہینہ ایک دن ہو جائیں گے 26 دسمبر کو، اور ابھی تک کہیں سے کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ رسپانسبل قسم کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا. پی ٹی آئی نے جو کیا وہ ایٹ کوشچن رہے گا، ہمیشہ تاریخ پوچھتی رہے گی مرکزی قیادت نے جو کیا. اور جو نون لیگ نے کیا یا حکومت نے کیا وہ تو ہمیشہ مورخ کالے جلی حروف سے نہیں، کالے حروف سے، کالی سیاہی سے لکھے گا کہ اس نے کیا کر ڈالا تھا. ابھی تک کلیئرنس ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنا گولی چلی نہیں چلی. ابھی تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے. تو اس کوشچن سے نظریں ہٹانے کے لیے جتنا ٹائم ٹپایا جا سکتا تھا وہ ٹپایا گیا ہے تاکہ اس مرکزی ایشو کو ڈیفیوز کیا جا سکے، اس پر سے بات ہٹے. پر پوری دنیا میں اس کے اوپر ڈسکورس ہو رہی ہے. لوگ آج بھی پوچھ رہے ہیں. عمران خان صاحب خود دل گرفتہ ہے. اب پتہ نہیں آنے والے دنوں میں یہ میں مرکزی قیادت کا جو ٹوپی ڈرامہ پلس سرکار کا ٹوپی ڈرامہ ہے وہ آپ کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ حالات ہے اور ان کی یہ حیثیت ہے. لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا. اب اس ساری سچویشن میں اصل پریشر کہاں سے ہے؟ یعنی ان ساری چیزوں سے نظریں ہٹوانے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر امریکہ سے بڑا پریشر آ گیا، جو کہ گاہے بگاہے روزانہ کی بنیاد پر صبح دوپہر شام آ رہا ہے. رچرڈ ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہا ہے، وہ تو 12واں کھلاڑی بنا ہوا بھائی، وہ اٹھا کے مار رہا ہے. وہ فل ٹاس چھکا ہر ٹویٹ کو ری ٹویٹ. مطلب یار اس کا پاکستان کی پالیٹک میں پاکستان میں الیکشن میں کھڑا ہو جائے یہ سب کو ہرا دے گا. عمران خان اگر اناؤنس کر دے یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، جیت جائے گا. وہ حیرت ہے یار اس بات کے اوپر، کیونکہ جو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عام آدمی نہیں ہے بھائی، وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہے. وہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. اور آنے والے چند دن میں اس کا بھونچال آئے گا. یہ اسی سے بچنے کے راستے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ کاسمیٹک اٹھنا بیٹھنا یہ دکھائیں تو صحیح کہ چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نیشنل گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تو ٹینشن نہیں ہے. ہم تو کہہ دیں گے سر وہ تو آلریڈی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ ہم کہاں ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو. یہ کہانی ہے. اس کہانی کو پی ٹی آئی سمجھ نہیں پا رہی، مرکزی قیادت خاص طور جس پہ خان صاحب ناراض بھی ہیں. 2 وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بلی تھی تو معذرت، جب لی تھی دائی معذرت، اور جب لی تھی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. شہباز گل صاحب کہتے ہیں فرض کیا ان مظاہرین نے کور کمانڈر ہاؤس پر پتھر مارے، ڈنڈے مارے، اور اگر اس پر 10 سال سزا سنائی بنتی ہے تو نیب کے دفتر پر چڑھائی کرنے والی مریم کو تو عمر قید ہونی چاہیے. سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے والے نواز شریف کو پھانسی ہونی چاہیے. بات ان کی ویلڈ ہے، ویری ویلڈ. اور یہ سب اس وقت جو ہے اس ساری سچویشن کے اندر بینیفیشری بیٹھے ہیں سرکار کے جو لوگ ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کل یہ وقت آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. انتہائی افسوسناک ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نہ عوام اور نہ تاریخ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو قبول کرے گی. دنیا بھی نہیں کرے گی، دنیا بھی بولے گی. یاد رکھیے گا یہ لیجٹمیٹ ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل ہی نہیں ہے. جب آپ 1.5 سال بعد مجرموں کو سزا دیں گے تو اس پر سوالات تو اٹھیں گے. تو سوالات ابھی بھی اٹھ رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھیں گے. اور یہ کنڈکٹ جو اس گورنمنٹ کا ہے، اس سرکار کا ہے، کل ان کے اوپر وقت آئے گا تو یہ چیخ رہے ہوں گے. تو یہ تو چکی کا پھیر ہے بھائی. ابھی ان کے گلے ہے، کل ان کے گلے ہوگا. یہ آتا رہے گا، جاتا رہے گا، ہوتا رہے گا. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کیا کرتی ہے آنے والے چند دن میں دیکھنا ہوگا. اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر، شاکر، حامد، میر اینڈ مینی ادرس. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.